एपिसोड 2 के स्टार्ट में हम देखते हैं एक आदमी को जो कि पोस्टमैन होता है। वो किसी का लेटर डिलीवर करने के लिए जा रहा होता है और यहाँ पर बच्चे आपस में सोल्जर्स की तरह गेम्स खेल रहे होते हैं। और यहाँ पर हम देखते हैं नू बड़ा परेशान सा गुमसुम सा आ रहा होता है। फिर वो इन बच्चों के पास आकर खड़ा हो जाता है और डाकिया इन 4 बच्चों में से एक बच्चे के घर के सामने खड़ा होता है। घर के अंदर से एक लेडी बाहर निकलती है। वो इसे इसके हस्बैंड की डेथ का लेटर पकड़ाता है। जिस बच्चे का ये घर होता है वो अपनी माँ के पास जाकर पूछता है कि माँ क्या हुआ है। इसकी माँ अपने बेटे को हक करती है, रोने लगती है और बताती है कि तुम्हारे डैडी की डेथ हो चुकी है। और दोनों माँ बेटा रोने लगते हैं। यहाँ पर खड़ा नू भी ये देखकर दुखी सा हो जाता है। फिर ये सब लड़कों को कहता है कि चलो चलो अपने घर चलो। फिर वो मोज़ोह को यानी अपने छोटे भाई को लेकर घर की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में मोज़ोह इसका छोटा भाई इससे पूछता है कि क्या इसके डैडी की डेड बॉडी इनको मिल जाएगी। नूह कहता है कि अगर डेड बॉडी बची होगी तो लाजमी मिल जाएगी वरना नहीं। ये सुनकर मोज़ोह के आंसू निकल जाते हैं। होता तो ये छोटा सा बच्चा ही है, लेकिन वार की वजह से छोटे छोटे बच्चे भी मेच्योर हो जाते हैं। वो सारे जुल्म को सितम को समझने लगते हैं। नूह मोज़ोह को कहता है कि तुम्हें गॉड पर यकीन है ना। चाहे कुछ भी हो जाए हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो भी किसी के साथ बुरा करता है जुल्म करता है गॉड उसे पनिश ज़रूर करता है। ये इसे लेकर घर जा रहा होता है। रास्ते में से इसके कुछ क्लास फेलोज दिखाई देते हैं जो इसको फिर से बुली करने लगते हैं। नू तो मज़ीद परेशान हो जाता है और चुपचाप बिना कोई रिएक्शन के अपने घर की तरफ जा रहा होता है। अगली सीन में हम देखते हैं गलियां बिल्कुल सुनसान होती हैं, वीरान होती हैं। लोग अपने अपने घरों में जंग के खौफ की वजह से छुपे बैठे होते हैं। तेज तेज हवा चल रही होती है। सूंजा की सिस्टर इन लॉ मोज़ोह को वॉश करने लगती है, इसे नहलाने धुलाने लगती है और यहाँ पर नो बैठा अपनी पढ़ाई कर रहा होता है। इसे अचानक से दरवाजे के बाहर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं, शोर सा सुनाई देता है। ये तो डर कर देखने लगता है कि ये कौन होगा, ये किस किस्म का शोर है। अचानक से दरवाज़ा खुलता है और कोई आदमी अंदर आकर गिर जाता है। इसका मुंह नीचे को होता है। नू देख नहीं पाता कि ये कौन है। ये तो घबरा कर उठ जाता है और इस आदमी से पूछता है कि क्या हुआ है, क्या तुम ठीक तो हो ना। इतने में कियोंगी भी वहां पर आ जाती है और ये भी डर जाती है कि ये कौन होगा। वो आकर इसे देखती है तो ये तो इसका भाई होता है, इसहाक होता है। इसका भाई सोंजा का हस्बैंड और इन बच्चों का बाप होता है। नू का असली बाप तो हांसू होता है, लेकिन इसहाक ने नू को अपने सगे बेटे मोज़ाह की तरह ही प्यार दिया होता है, पाला पोसा होता है। कियोंगी तो अपने भाई को इस हालत में देखकर रोने लग जाती है। यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं यहाँ पर हमें फ्यूचर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं सोलमन उसी आदमी के पास बैठा हुआ होता है जिसका नाम एबेसन होता है, जिसकी वजह से इसके दोस्त ने इसे इन्वेस्टमेंट देने से इनकार किया होता है। ये इसे कहता है कि मैं तुमसे भीख मांगता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि मुझे हेल्प आउट करो, मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है। यह आदमी से कहता है कि मैं और तुम्हारा बाप एक ही तरह के हालातों से गुजरे हैं और हम दोनों ने ही अपने आप को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंटली स्ट्रॉन्ग किया है। मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन जब मुझे लगा कि तुम मेरे लिए कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर खड़ी कर सकते हो तो फिर मैंने तुम्हारे लिए मुश्किल पैदा करना शुरू कर दी। अब सबको पता चल जाएगा कि मेरे साथ पंगा लेना इतना आसान काम नहीं है और अब मैं तुम्हें माफ़ भी नहीं करूँगा। अगले सीन में हम देखते हैं कियोंगी आकर देखती है। ये तो इसहाक होता है। इसहाक इससे कहता है कि कियोंगी मैं आ गया हूँ, मैं ज़िंदा वापस आ गया हूँ। कियोंगी की आंखों में भी खुशी के आंसू होते हैं। फिर हम देखते हैं सोंचा को पता चल चुका होता है कि इसहाक घर वापस आ गया है। वो खुशी खुशी जल्दी जल्दी चलती हुई आती है। कियोंगी से पूछती है कि इसहाक कहाँ है। कियोंगी इसको बताती है कि वो अंदर है, लेकिन तुम्हें खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। ये सोचने लगती है कि ये मुझसे क्या कह रही है, मुझे किस बात के लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर करना होगा। फिर वो अंदर आती है। इसहाक दूसरी साइड को मुंह करके लेटा होता है। ये इसके पास आती है तो वो इसको देखे बिना ही पूछता है कि कौन आया है। ये कहती है कि ये मैं हूँ। वो इसकी तरफ जल्दी से देखता है तो इन दोनों की आंखों में खुशी के आंसू होते हैं। वो इसकी तरफ देखते ही जाता है और कहता है कि क्या मैं वाकई में तुम्हें देख रहा हूँ, कहीं ये कोई सपना तो नहीं है। वो शरारत से कहती है हाँ ये मैं ही हूँ, ये तुम्हारा कोई सपना नहीं है। तुम मुझे ऐसे क्यों अब घूरते जा रहे हो, घूरना बंद भी तो करो ना। वो कहता है कि मुझे तो यकीन ही नहीं हो पा रहा कि तुम मेरे सामने हो। मुझे तो लगा था कि अब मैं सारी ज़िंदगी तुम्हें दोबारा नहीं देख पाऊंगा। ये रोते हुए कहती है कि तुम अब ऐसी बातें ना करो, जो हो गया सो हो गया, तुम भूल जाओ सारी बातें। अब तुम वापस आ गए हो, अब हमारी ज़िंदगी बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। इसहाक को खांसी होने लगती है। वो दूसरी साइड को मुँह करके खांसने लगता है। सूंजा तो परेशान हो जाती है। ये कहता है कि मैं नहीं चाहता हूँ
کہ تم یا بچے مجھے اس حال میں دیکھیں۔ وہ اس کا منہ اپنی طرف کر کے کہتی ہے کہ پلیز اس طرح سے نہ بولو، میں ابھی جا کر ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں، تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ گے۔ وہ کچھ بھی نہیں بولتا کیونکہ اس میں بولنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی ہے، اس کی سانس کمزور پڑ رہی ہوتی ہے۔ سنجا اس کو دیکھ کر ڈرنے لگتی ہے، رونے لگتی ہے، گھبرانے لگتی ہے۔ اسے بھی شاید اندازہ ہو ہی جاتا ہے کہ شاید اس کے پاس زیادہ ٹائم نہیں ہے۔ یہ بہت ہی ایموشنل سین تھا، یہ سین کو دیکھتے ہوئے مجھے تو آنسو آ گئے۔ اس سوچ پر یہ تو تڑپ ہی اٹھتی ہے کہ شاید یہ زندہ نہیں بچے گا، یہ اسے کسی بھی حال میں کھونا نہیں چاہتی ہے۔ یہ باہر آتی ہے، اپنی سسٹر ان لا کو کہتی ہے کہ میں ڈاکٹر کو لے کر ابھی آتی ہوں۔ کیونکہ اس کو کہتی ہے کہ سب ڈاکٹرز کو تو فرنٹ لائن پر بھیج دیا گیا ہے، اب تو تمہیں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں ملے گا۔ وہ کہتی ہے کہ جو مرضی ہو جائے، میں پھر بھی کوشش کروں گی اور جہاں سے بھی مجھے ڈاکٹر ملے گا میں اس کو لے کر ہی آؤں گی۔ وہ جانے لگتی ہے تو کیونکہ اس کے پھر سے پیچھے آتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھو میری بات سنو، تم نہ جاؤ، ایسا نہ ہو تمہیں آنے میں دیر ہو جائے اور تمہارے آنے سے پہلے ہی اسحاق کو کچھ ہو جائے۔ تو جتنا ٹائم اس کے پاس ابھی ہے تمہیں چاہیے کہ تم اتنی دیر اس کے پاس ہی رہو۔ یہ کہتی ہے کہ نہیں، میں ڈاکٹر کو لے کر ہی آؤں گی اور مجھے پتا ہے اسے کچھ نہیں ہوگا، اس نے پہلے بھی موت کو شکست دی تھی۔ کیا تمہیں یاد نہیں ہے میری شادی سے پہلے اس کو ایک بیماری تھی جو لا علاج تھی، لیکن میری شادی کے بعد یہ بالکل ٹھیک ہو گیا تھا۔ تو یہ کسی بھی لا علاج بیماری کو ڈیفیٹ کر سکتا ہے، شکست دے سکتا ہے، تو یہ اب بھی بالکل ٹھیک ہو جائے گا، یہ موت کو شکست دے دے گا۔ میں ابھی جاتی ہوں، ڈاکٹر کو لے کر آتی ہوں۔ یہ بڑی ہوپ فلی جلدی سے جاتی ہے ڈاکٹر کو لینے کے لیے اور یہاں پر یہ سین کٹ ہو جاتا ہے اور دوبارہ سے سین فیوچر میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر پھر سے ہم سولمن کو دیکھتے ہیں۔ سولمن ہیلمنی کے گھر پر آتا ہے۔ ہیلمنی وہی لیڈی ہوتی ہے جسے ہم نے سیزن 1 میں دیکھا تھا، جس کے پاس سولمن نے آ کر جگہ کو بائی کرنے کی، لینڈ کو بائی کرنے کی بات کی تھی، لیکن پھر وہ بائی نہیں کرتا، خود ہی یہ کانٹریکٹ وہ ٹرمینیٹ کر دیتا ہے۔ اب اتنے سالوں کے بعد یہ دوبارہ سے اس کے پاس آتا ہے۔ ہیلمنی سے کہتی ہے کہ دفع ہو جاؤ یہاں سے، تم یہاں پر کیا کرنے آئے ہو؟ کیا تمہیں یاد نہیں ہے لاسٹ ٹائم تم نے میری زمین مجھ سے بائی کرنے کے لیے مجھے کس طرح سے ٹارچر کیا ہے، مجھے بلی کیا کرتے تھے؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں بہت ہی پریشان ہوں، میرے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہے، کوئی اور جگہ نہیں ہے، کوئی اور فرینڈ نہیں ہے جس کے پاس میں جاؤں اور اپنے دل کی بات میں اسے بتا سکوں۔ میں آپ کے پاس کچھ دیر کے لیے بیٹھنا چاہتا ہوں اور بہت سی باتیں جو میں کسی اپنے سے کرنا چاہتا ہوں وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ بھی تھوڑی سی میلٹ ہو ہی جاتی ہے اور اسے اپنے پاس بٹھا ہی لیتی ہے۔ پھر وہ اس کو بتانے لگتا ہے کہ جب میں نے تم سے گھر کی ڈیل کینسل کی تھی تو پھر جہاں پر میں جاب کرتا تھا انہوں نے مجھے جاب سے نکال دیا تھا اور میں نے بھی خوشی خوشی اس جاب کو چھوڑ دیا تھا، اور پھر آہستہ آہستہ کر کے میرے لیے پرابلمس بڑھتی ہی گئی، میرا ویزا بھی کینسل ہو گیا اور میں یہاں پر سٹک ہو کر رہ گیا۔ شروع میں تو مجھے احساس نہیں ہوا، لیکن جیسے جیسے ٹائم گزرتا گیا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کر دی ہے، کیونکہ اب تو فائنینشلی میں بہت ہی زیادہ فیبل ہو کے رہ گیا ہوں۔ میں نے کوئی کام سٹارٹ کرنا ہے اور میرے پاس اتنی انویسٹمنٹ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے میں اپنا کوئی کاروبار، بزنس وغیرہ سٹارٹ کر سکوں، اور کوئی بھی میرے ساتھ کام کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ اور ان ساری باتوں کو سائڈ پر رکھ کر میں یہ بھی کبھی سوچتا ہوں کہ مجھے تب وہ نہیں کرنا چاہیے تھا جو میں نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ میں نے صرف اور صرف اپنی جاب کے فائدے کے لیے، اپنے پروموشن کے لیے تمہیں بھی بہت ہی زیادہ پریشان کیا، تم سے لینڈ کو بائی کرنے کے لیے سو طریقوں سے میں تمہیں پریشان کرتا رہا ہوں، اور اب مجھے اس غلطی کا احساس ہو گیا ہے جس کے لیے میں تم سے معافی بھی مانگتا ہوں۔ ہیلمنی کہتی ہے کہ یہ تو بہت ہی اچھا ہے کہ تمہیں اپنی غلطی کا اندازہ ہو گیا ہے۔ پھر وہ اسے وائن سرو کرنے لگتی ہے اور یہاں پر یہ سین پھر سے پاسٹ میں شفٹ ہو جاتا ہے، جہاں پر ہم دیکھتے ہیں نوح اسحاق کے پاس آتا ہے تو اسحاق ڈر جاتا ہے۔ نوح کہتا ہے کہ بابا یہ میں ہوں۔ نوح اسحاق سے کہتا ہے کہ جلدی سے جاؤ اور جا کر میرے لیے پادری کو بلا کر لے کر آؤ۔ یہ جلدی سے جاتا ہے، اس کی آنٹی اس کو روکتی ہے اور کہتی ہے کہ تم پوسٹ آفس جا کر یہ ٹیلی گرام ڈلیور کر کے آؤ۔ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو ڈیڈی نے بولا ہے کہ میں جا کر جلدی سے پادری کو لے کر آؤں، تو میں تو ادھر ہی جا رہا ہوں۔ وہ چلا جاتا ہے تو موزہ اپنی آنٹی کو کہتا ہے کہ آپ مجھے ٹیلی گرام دے دیں، میں ڈلیور کر کے آتا ہوں۔ اس کی آنٹی اس کو کہتی ہے کہ یہ ٹیلی گرام لیٹر بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے، تم سنبھال کر جانا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں نو پادری کو لینے کے لیے جا رہا ہوتا ہے اور یہ پوسٹ آفس جا رہا ہوتا ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں یہ لیٹر کو پوسٹ آفس میں آ کر پڑھتا ہے جس پر لکھا ہوتا ہے کہ اسحاق گھر آ گیا ہے اور وہ مرنے والا ہے۔ یہ پڑھ کر موزیک اداس ہو جاتا ہے۔ پھر وہ اس پوسٹ آفس والے بندے سے کہتا ہے کہ یہ لیٹر مجھے اپنے انکل کو ناگاساکی میں ڈلیور کرنا ہے، اور پھر یہ کچھ پیسے بھی دیتا ہے، اور یہاں پر یہ سین کٹ ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں نوح پادری کو کہتا ہے کہ میری ڈیڈی واپس آ گئے ہیں، لیکن وہ تو بہت ہی زیادہ بیمار ہیں، تم پلیز میرے ساتھ چلو اور ان کے لیے جا کر پرے کرو، دعا کرو۔ پادری کہتا ہے کہ میری دعا کا اب کوئی اثر نہیں ہوگا، اب تمہارے ڈیڈی کا آخری وقت آ گیا ہے۔
یہ سن کر نوآ کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے، یہ گھبرانے لگتا ہے، رونے لگتا ہے، یہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، گارڈ ہمارے ساتھ اتنا برا نہیں کر سکتے، اتنی زیادہ انجسٹس نہیں کر سکتے، میں نے تو کبھی کوئی برا کام نہیں کیا ہے، تو مجھے وہ کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ 14 سالوں سے میں اپنے بابا کے لیے تڑپ رہا ہوں اور اب وہ آئے ہیں تو پھر سے مجھے چھوڑ کر جانے کے لیے ہی آئے ہیں۔ یہ بھی بہت ہی ایموشنل سین تھا۔ یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں سونچا ہانسو سے ملنے کے لیے آتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ مجھے ایک ڈاکٹر چاہیے، میں جانتی ہوں کہ صرف اور صرف تم ہی مجھے اس وقت کسی ڈاکٹر کا انتظام کر کے دے سکتے ہو۔ وہ کہتا ہے کہ پہلے تم نے بولا تھا کہ تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے ہسبینڈ کو باہر نکالوں، اب تم چاہتی ہو کہ میں اس کے لیے ڈاکٹر کا بھی ارینج کروں۔ وہ کہتی ہے کہ اسحاق کو تم نے ہی ریلیز کروایا ہے نا؟ وہ کہتا ہے کہ ہاں، میں نے ہی تمہاری بات مانی ہے اور اسے ریلیز کروا دیا ہے، اب اگر تم چاہتی ہو کہ میں تمہارے لیے ڈاکٹر کا بھی ارینج کروں تمہارے ہسبینڈ کے لیے، تو تمہیں میری ایک بات ماننی ہوگی کہ تمہیں اپنے بچوں کے ساتھ میرے ساتھ ایک سیف سی جگہ پر جانا ہوگا، چاہے تمہارا ہسبینڈ زندہ بچے یا مر جائے، لیکن تم اور تمہارے بچے میرے ساتھ ہی رہیں گے۔ یہ بڑی مشکل سے شرط مان جاتی ہے۔ اگلی سین میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر کہ یوگی اپنے بھائی کے لیے سوپ بنا رہی ہوتی ہے اور یہاں سے سین پھر سے فیوچر میں سولمن پر آ جاتا ہے۔ سولمن کو ہولمانی بتاتی ہے کہ تمہیں میں ایک سیکرٹ بات بتاتی ہوں کہ میری اس جگہ پر سولجرز کی ڈیڈ باڈیز بریڈ ہے۔ سولمن تو اس بات پر شاکڈ ہو جاتا ہے، اسے اس بات کا یقین نہیں آتا۔ ہولمنی اس کو کہتی ہے کہ جب وار ہوا کرتی تھی تب یہاں پر ایک اسکول تھا اور بہت سے ٹرکس بھر بھر کے فوجیوں کی ڈیڈ باڈیز کو یہاں پر لایا کرتے تھے اور ان کو یہاں پر دفن کیا کرتے تھے، بعد میں نے یہ جگہ بائی کر لی تھی۔ یہ بات سن کر سولمن کو ایک بہت ہی اچھا آئیڈیا آتا ہے اور یہاں پر یہ سین کٹ ہو جاتا ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں یہاں پر اسحاق کے ساتھ موزا بیٹھا ہوتا ہے، اس کے بہن سے سوپ پلا رہی ہوتی ہے۔ موزا بڑی معصوم سی باتیں کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ بابا میں بڑا ہو کر امیر آدمی بنوں گا، پھر آپ کے لیے بہت ہی اچھے سے ڈاکٹر کا بھی میں ارینج کروں گا اور آپ کے لیے ایک پیارا سا گھر بھی میں بائی کروں گا۔ اس کی پیاری پیاری سی باتوں سے اس کے ڈیڈی کا دل بہت ہی ریلیکس سا فیل کر رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے ڈیڈی اس کو سمجھاتے بھی جاتے ہیں کہ امیر ہونے سے زیادہ یہ بات زیادہ امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ہم اپنے بلڈ ریلیشن شپس کو، ہمارے ارد گرد رہنے والے لوگوں کو خود سے کوئی تکلیف نہ دیں، ان کو خوش رکھیں اور پیار محبت سے رہیں۔ اتنے میں یہاں پر نو پادری کو لے کر منا کر آ جاتا ہے۔ اسحاق اس کو کہتا ہے کہ مجھے پادری کے ساتھ اکیلا چھوڑ دو اور مجھے کچھ باتیں کرنی ہے۔ سب کمرے سے جانے لگتے ہیں لیکن اسحاق نو کو روک لیتا ہے اور کہتا ہے کہ صرف نو اور پادری ہی یہاں پر رکے، باقی سب چلے جائے۔ اور یہاں پر پھر ہم دیکھتے ہیں سولمن ہولمنی کو کہتا ہے کہ کیوں نہ میں اس لینڈ کو سیل کروں، ابے سین یہ پراپرٹی بائی کرے گا اور پھر یہ رومر ہم پھیلا دیں گے کہ یہاں پر تو بونس وغیرہ دفن ہے، تو اسے لاس ہو جائے گا، میں اسے ریونج لینا چاہتا ہوں۔ ہولمنی تو اس آئیڈیا سے بہت ہی زیادہ ڈس ایگری کرتی ہے، لیکن وہ اس کو کنونس کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ پھر یہاں پر دوبارہ سے سین پاسٹ میں چلا جاتا ہے۔ یہاں پر اسحاق پادری کو کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے ہی میری رپورٹ کی تھی، تم نے ہی 14 سال پہلے مجھے پکڑایا تھا۔ پادری کہتا ہے کہ ہاں، میں نے ہی ایسا کیا تھا۔ یہ بات سن کر نو تو شاکڈ ہو جاتا ہے۔ پادری کہتا ہے کہ میرے پیرنٹس مجھ سے بہت ہی زیادہ پیار کیا کرتے تھے، لیکن جب انہوں نے تمہیں اڈاپٹ کیا تھا، جب تم ہماری زندگی میں آئے تھے، تو میرے پیرنٹس کا پیار میرے لیے کم ہو گیا تھا، سب تم سے ہی پیار کرنے لگے تھے اور مجھے بچپن سے ہی سب نے اگنور کیا اور میں نے تم سے بچپن سے ہی نفرت کرنا شروع کر دی، میں تم سے ہمیشہ سے بدلہ لینا چاہتا تھا اور پھر میں نے ہی 14 سال پہلے تمہاری رپورٹ بھی کر دی تھی، لیکن تمہارے جیل میں جانے کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میں نے بہت ہی غلط کام کیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر دن رات میں اپنی غلطی پر بہت ہی زیادہ رویا بھی، اور تمہاری فیملی کی طرح میں بھی دن رات تمہارے ریلیز ہونے کے لیے دن رات دعا کرتا رہا ہوں۔ وہ اسحاق سے اپنے کیے کی معافی بھی مانگتا ہے۔ اسحاق اسے آسانی سے معاف کر دیتا ہے، لیکن نو کو تو غصہ آ جاتا ہے کہ بابا آپ اسے اتنی آسانی سے کیوں معاف کر رہے ہیں، میں اس کو کبھی نہیں معاف کر سکتا ہوں، اس کی وجہ سے ہماری زندگی کے اتنے پیارے سال آنسوؤں میں برباد ہو گئے ہیں۔ وہ پادری کی انسلٹ کر کے اس کو نکال دیتا ہے اور یہاں سے سین پھر سے فیوچر میں آ جاتا ہے۔ سولمن اس لیڈی کو اپنے لینڈ بیچنے کے لیے کنونس کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ نہیں مانتی۔ وہ کہتی ہے کہ میں مردہ لوگوں کی ہڈیوں پر بزنس نہیں کرنا چاہتی ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، لگتا ہے میں ہی غلط ہوں، برا ہوں، سب میرے ساتھ اسی طرح سے بہیو کر رہے ہیں، اور کیا میں اپنے سروائیول کے لیے کوشش بھی نہیں کر سکتا؟ پوری دنیا میں ایسا ہی تو ہوتا ہے، لوگ اپنے سروائیول کے لیے زندہ انسانوں کو مار ڈالتے ہیں، اور کیا میں زندہ رہنے کے لیے مرے ہوئے انسانوں پر بزنس بھی نہیں کر سکتا ہوں؟ شاید میری دادی بھی مجھ سے نفرت کرتی ہیں جیسا کہ آپ مجھ سے نفرت کرتی ہو، اور بہت ہی ایموشنل باتیں کر کے وہ وہاں سے چلا جاتا ہے۔
यहाँ पर फिर हम देखते ہیں پاسٹ میں ہم دیکھتے ہیں اسحاق نو اور مزوح کو کہہ رہا ہوتا ہے کہ دوسروں کو معاف کر دینے سے ہم اپنی ہی زندگی کو خوبصورت بناتے ہیں، اور پھر وہ نوح کے فیس کو ٹچ کر کے کہتا ہے کہ تم دونوں بھائی ایک دوسرے کا بہت ہی خیال رکھنا، چاہے کچھ بھی ہو جائے یہ نہ بھولنا کہ میں تم دونوں سے بہت ہی پیار کرتا ہوں اور تم دونوں میرے بچے ہو۔ ان ایموشنل باتوں پر نوح کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے ہیں، کیونگی بھی رونے لگتی ہے۔ تب ہی سونجا جلدی سے ڈاکٹر کو لے کر آ جاتی ہے۔ اسحاق کی طبیعت پھر سے بگڑنے لگتی ہے، ڈاکٹر سب کو کمرے سے باہر نکال دیتا ہے، پھر اس کا علاج کرنے لگتا ہے۔ باہر سونجا اور بچے بہت ہی گھبرائے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں۔ ڈاکٹر تھوڑی دیر کے بعد باہر آتا ہے، سونجا جلدی سے اس کے پاس آتی ہے۔ ڈاکٹر اس کو بتاتا ہے کہ تمہارے ہسبینڈ کے لنگس کام نہیں کر رہے ہیں، ان لوگوں نے جیل میں پتہ نہیں اس کے ساتھ کیسا بیہیو کیا ہے، کتنا مارا پیٹا ہے۔ سونجا کہتی ہے کہ پلیز آپ ان کا علاج کریں، پیسے کی پرواہ نہ کریں، میں آپ کو جتنے پیسے آپ مانگیں گے دوں گی۔ پھر وہ اپنے بچوں کو بھی کہتی ہے کہ پلیز نہ رو، پریشان نہ ہو، میں تمہارے بابا کو بچا لوں گی۔ لیکن ڈاکٹر کہتا ہے کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا ہے، اب تو آپ کے ہسبینڈ کے پاس صرف کچھ ہی گھنٹے بچے ہیں۔ یہ سن کر اس کے تو ہوش ہی اڑ جاتے ہیں، یہ بالکل خاموش ہو جاتی ہے، اور یہ سن کر نوح کا جو ریئیکشن ہوتا ہے اس سے ہمیں لگتا ہے کہ ان سارے حالاتوں کی وجہ سے جو سب سے زیادہ مینٹلی ڈسٹرب ہو رہا ہے وہ نوح ہی ہے۔ اگلے سین میں ہم دیکھتے ہیں سونجا اور اسحاق ایک دوسرے کے پاس ہوتے ہیں۔ یہ اسحاق کو کہتے ہیں کہ تم جیسے 14 سال پہلے تھے نا، اب بھی ویسے کے ویسے ہی ہو، بہت ہی زیادہ کائنڈ ہو، دوسروں کو معاف کر دینے والے ہو۔ جب سے تم جیل میں گئے ہو تو تمہاری ایبسنس میں ہر کوئی آتا تھا اور تمہاری تعریف ہی کرتا تھا۔ یہ اس سے کہتا ہے کہ سونجا میں بہت ہی زیادہ لمبی عمر جینا چاہتا ہوں، تم سے پیار کرنا چاہتا ہوں، اپنے بچوں کو بڑا ہوتے دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن مجھے جینے کے لیے اب مرنا ہوگا، تو میرے بچوں کا خیال رکھنا، خود بھی شادی کر لینا۔ وہ کہتی ہے کہ میرا دل دکھانے والی باتیں تم کیوں کر رہے ہو، میں کبھی کسی سے شادی نہیں کروں گی، میرے لیے تو میری ساری دنیا ہی تم ہو، تمہارے علاوہ میری زندگی میں کبھی کوئی نہیں آ سکتا ہے، اور میں تمہارے بچوں کی پرورش میں، ان کی حفاظت میں ہی زندگی گزار دوں گی۔ یہ باتیں کر ہی رہے ہوتے ہیں کہ اسحاق ایک دم سے چپ ہو جاتا ہے، اس کو بڑے غور سے دیکھتی ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اس کے دل کی دھڑکن بند ہونا شروع ہو جاتی ہے، کیونکہ اسحاق تو اس سے باتیں کرتا کرتا مر جاتا ہے۔ یہاں پر یہ سین سائلنٹلی اینڈ ہو جاتا ہے۔ کچھ دیر کے بعد ہم دیکھتے ہیں یہ باہر آتی ہے اور نوح کو کہتی ہے کہ تمہارے باپ جیسا کوئی انسان پوری دنیا میں نہیں ہو سکتا ہے، اور تم یہ بات کبھی نہ بھولنا۔ وہ یہ کہہ کر گھر سے باہر آ کر رونے لگ جاتی ہے، اور نوح بھی سمجھ آتا ہے کہ میرے بابا کی ڈیتھ ہو گئی ہے۔ یہ بہت ہی زیادہ ایموشنل سین تھا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں یہ سب اسحاق کی ڈیڈ باڈی کو فیونرل کے لیے لے کر جا رہے ہوتے ہیں۔ کچھ دیر کے بعد ہر طرف سے شور کی آواز آنے لگتی ہے کہ بمباری ہونے والی ہے، فوجی دوبارہ سے حملہ کرنے والے ہیں، سب بھاگنے لگتے ہیں، لیکن نوح اور سونجا نہیں جاتے۔ لوگ نوح کو بھی کھینچ کر لے کر جانے لگتے ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نہیں جاؤں گا، میری ماں یہاں پر کھڑی ہے، اسے اپنی ماں کی فکر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نہیں جاؤں گا۔ پھر کوئی سونجا کو بھی لے کر جانے لگتا ہے، لیکن وہ کہتی ہے کہ میں اپنے ہسبینڈ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گی، لیکن وہ اس کو گھسیٹ کر لے جاتے ہیں، اور اسحاق کی ڈیڈ باڈی اکیلی یہاں پر رہ جاتی ہے، اور یہاں پر ہمارے بہت ہی ایموشنل سیکنڈ ایپیسوڈ کا اینڈ ہو جاتا ہے۔